Assalamu alaikum class. This is Tawfiq Ahmed. I will teach you the courses of Pakistan study and the ideology of Pakistan. This is my second video on this very topic, War of Independence 1857. And this lecture is being recorded under the auspices of Dr. Muhammad Abrar Ahmed, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, we have discussed in our previous lecture what were the causes of War of Independence or mutiny. But in this video, we will try to find out the factors that caused the failure of War of Independence or mutiny. So students, let us discuss the factors, the reasons behind the failure of this War of Independence. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली जो एक कह लें कि रीज़न हमें नज़र आती है वो था लैक ऑफ कोलैबोरेशन अमंग द लीडर्स। बहुत से लोग अपने अपने इलाके में मिलिट्री को ग्रुप्स को जो है जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो लीड कर रहे थे, लेकिन उनके पास एक सेंट्रल पावर सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो नहीं थी, उसकी कमी थी, जिसकी वजह से ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जो अटैम्प्ट थी ये नाकाम हुई। लोगों की जो कलेक्टिव एफर्ट थी वो कामयाब ना हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अवध की बात करते हैं, वहाँ पे हज़रत महल थी जो कि एक ग्रुप या मिलिट्री को लीड कर रही थी जो ब्रिटिश से अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और सेकेंडली बात करें तो अहमदुल्ला शाह थे, ये लखनऊ में थे और ये भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो ये दोनों साथ साथ इलाके बनते हैं और हज़रत महल और मौलवी अहमदुल्ला के दरमियान जो कोलैबोरेशन था उसकी कमी थी। इनका आपस में कोई एक जॉइंट स्ट्रैटेजी क्या लेके वो नहीं थी। ये दोनों अपने अपने तर्ज पे अपने अपने माइंड सेट के साथ जो है ब्रिटिश से लड़ रहे थे और अल्टीमेट हज़रत महल जो है वो भाग कर नेपाल चली जाती हैं, लेकिन अहमदुल्ला शाह जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ता हुआ मारा जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे मिर्ज़ा मुग़ल जो कि बहादुर शाह ज़फ़र का बेटा था और उनकी जो बहादुर शाह ज़फ़र की बेगम है वो अपने बेटे को ब्रिटिश के तावन से या सपोर्ट से नेक्स्ट जो बादशाह बनाना चाह रही थी वो मिर्ज़ा मुग़ल को बनाना थी। और अगर हम बात करें जनरल बख्त खान की, ये बरेली से बेसिकली आया था, 14,000 सोल्जर्स को लीड कर रहा था। बरेली से दिल्ली का सफ़र इसलिए किया क्योंकि दिल्ली उस वक्त कैपिटल था और सब कॉन्टिनेंट में मुग़ल अम्पायर या बहादुर शाह ज़फ़र की जो हुकूमत थी, दिल्ली कैपिटल था। जनरल बख्त खान 14,000 सोल्जर्स के साथ जब दिल्ली पहुंचा, यहाँ के हालात देखे तो ख़जाना खाली था। उसके बाद क्या मिर्ज़ा मुग़ल है वो बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था। उसको एक ग्रुप को या जंग आज़ादी है या म्यूटनी है इसमें चीज़ें कंसर्न नहीं है, उसको पर्सनल इंटरेस्ट से कंसर्न है। वो अपनी बादशाहत के लिए लड़ रहा था। तो यहाँ पे इनकी जॉइंट स्ट्रेटजी में क्या लें कि कम्युनिकेशन गैप, कोलैबोरेशन की कमी ये थी जिसकी वजह से ये जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ये कामयाब नहीं हो सकी। और अगर हम बात करें झांसी की रानी, झांसी एक स्टेट है जो कि 1853 के अंदर ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिश ने एनेक्स की थी, क्योंकि 1848 के अंदर जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स था जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की रूल से जो स्टेट जब इंडिया
برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں جب چلی جاتی ہے تو جھانسی کی رانی جس کا نام لکشمی بائی ہے، یہ اسٹیٹ واپس لینے کے لیے برٹش کے خلاف جو ہے اس کے میدان جنگ میں آ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اس حوالے سے ایک بگ میجک چینل ہے کیبلز پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ جھانسی کی رانی کے نام سے ایک ڈرامہ بھی لگتا ہے جس میں انہوں نے یہ وار آف انڈیپینڈنس سے ذکر برٹش کا اور انڈین کے ساتھ جو ریلیشن ہے، یہ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ایک نیچرل سی بات ہے کہ انہوں نے ایگزیجریشن کی ہوئی ہے کچھ، تو اس کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اگر کوئی دیکھتا ہے تو۔ اور اگر ہم کانپور کی بات کریں تو وہاں پہ بھی جو وار آف انڈیپینڈنس ہے اس کی لہر پہنچی تھی، اور لوگ جو ہے برٹش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن کو لیڈ کرنے والے نانا صاحب تھے۔ نانا صاحب بھی جو ڈاکٹران آف لیب تھا اس کا وکٹم تھے، اس کا شکار ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی انگریزوں کے خلاف جو ہے نفرت لیے پھر رہے تھے، اور ان کو موقع ملا کہ برٹش کو یہاں سے باہر نکالا جائے، اور جو بغاوت ہے یا وار آف انڈیپینڈنس کی جو ایک پلاننگ تھی یا ایک جو لوگوں کے اندر جو فیلنگز تھی وہ پریویل کر رہی تھی، وہ موجود تھی۔ ان کو جسٹ ایک موقع چاہیے تھا کہ جو برٹش کے خلاف جو ہے نا وہ اعلان بغاوت کریں یا جو ان کو باہر نکال کریں یہاں سے۔ اس کے بعد بات کریں تو یہ کنور سنگھ صاحب ہیں جو بہار میں کچھ سولجرز کو لیڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی علاقوں پہ قبضہ کیا اور برٹش کو شکست دی۔ اس کے بعد بہادر خان نے ڈیفیٹڈ دا برٹش آرمی ہے روہیل کھنڈ سے جو برٹش ہے ان کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دیا، ان سے ان کو شکست دی اور ان کا کافی علاقہ جو ہے نا اپنا وہ ریکور کیا۔ لیکن ان یہ ساری باتوں سے جو چیز سامنے آتی ہے ان میں ایک تو کلیبوریشن کی کمی تھی۔ اگر ان میں کلیبوریشن کوئی ایک یونٹی ہوتی، جس طرح یہ بہادر خان، کنور سنگھ، کانپور میں ننکانہ صاحب ہیں، جھانسی کی رانی، اگر یہ کولیکٹیو ایفرٹ ان میں کوئی کیا لیں کہ کلیبوریشن ہوتا ہے، ایک دوسرے میں کمیونیکیشن ہوتی، تو ڈیفینیٹلی برٹش سے جو کہ آٹے میں نمک کے برابر تھے ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا تھا، اس وار آف انڈیپینڈنس کو سکسیسفل کیا جا سکتا تھا۔ اسٹوڈنٹس، لوگوں کے اندر غم و غصہ کافی عرصے سے جو ہے نا وہ پریویل کر رہا تھا، اور لوکل انڈینز، مسلمان اور ہندو دونوں محسوس کر رہے تھے کہ جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ہے یہ ان کے لیے اچھا نہیں سوچتی، یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو بغاوت کی جو پلاننگ ہے یا وار آف انڈیپینڈنس ہے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، اور پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم کس طرح برٹش سے جان چھڑا سکتے ہیں، برٹش کو یہاں سے بھگا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک پلان تیار کیا گیا تھا جسے برٹش میوٹنی کہتے ہیں اور انڈینز وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں۔ اس کی جو ڈیٹ فکس تھی وہ 31 مئی یعنی 31 مئی ڈیٹ فکس تھی۔ 31 مئی کو بغاوت ہونے والی تھی، وار آف انڈیپینڈنس کا آغاز ہونے والا تھا۔ لیکن بعد قسمتی سے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جس نے اس پوری پلاننگ کی جو بنیادیں ہیں وہ ہلا کے رکھ دیں۔ فار ایگزامپل ہم انفیلڈ ریفل کی بات کرتے ہیں، اس میں یہ ایک نئی ایجاد تھی اور اس کو ٹریننگ کے لیے لوکل انڈینز کو دی گئی تاکہ وہ ٹریننگ حاصل کریں اور ان کو چلانا سیکھیں۔ اسٹوڈنٹس، اس انفیلڈ رائفل کے اندر ایک کارتوس تھا جس کے بارے میں ایک رومر تھی یا افواہ تھی کہ وہ اس کو کھولنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے منہ سے جو ہے نا اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور رومر یہ تھی کہ اس کے اوپر گائے کی چربی اور سور کی چربی یعنی پگ اینڈ کاؤ کی جو فیٹ ہے، چربی ہے، وہ مکس کی گئی تھی۔ اب گاؤں کی چربی ہندوؤں کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان کی وہ کہہ لیں کہ گاؤں ماتا ان کے مذہبی جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے تھے،
اور جو پگ ہے یہ اسلام میں حرام ہے، ایلیگل ہے، اسلام نے بیان کیا ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ دونوں کے لیے یعنی ہندوز اور مسلمان دونوں کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ اس کارتوس کو یوز کریں، انفیلڈ رائفل کا استعمال کریں۔ یہ وہ ایک سڈن کاز یا امیجیٹ ریزن ہے جو جس نے 31 مئی کی بجائے 10 مئی کو جو ہے وار آف انڈیپینڈنس جو میرٹھ سے بیسیکلی جو بغاوت ہوتی ہے یا ملٹری جو ہے وہ اگینسٹ ہوتی ہے۔ یہ منگل پانڈے ایک فیوریٹ ہیرو ہے، اس پہ عامر خان نے ایک مووی بنائی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا کام جو وار آف انڈیپینڈنس کی جو کیا لکھے سٹارٹ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کلکتہ میں ایک جو فوجی ہیں وہ بغاوت کر دیتے ہیں، وہ اس کارتوس کو جو انفیلڈ رائفل میں یوز ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہوا پھر میرٹھ میں بھی کچھ سولجر کے ساتھ زبردستی ان کو جو انفیلڈ رائفل ہے اس کا استعمال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کو سولجرز ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور پھر یہ 10 مئی 1857 کو میرٹھ سے باقاعدہ جو ہے یہ وار آف انڈیپینڈنس کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ وار آف انڈیپینڈنس کی ناکامی کی وجہ کیسے بنی؟ وہ یہ وجہ تھی کہ ہر چیز پری پلانڈ تھی، چپاتی تقسیم کرو ڈیوائڈ کرو، یہ ایک موومنٹ چل رہی تھی، اور بھی بہت کمل کا پھول ہے، موومنٹ چل رہی تھی ایک پری پلانڈ جو ہے نا سوسائٹی کے اندر۔ یہ چیزیں جو انڈینز تھے یہ برٹش سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان کے ایک پری پلانڈ جو ہے کیا لیں کہ ایک منصوبہ ان کے پاس اویلیبل تھا۔ تو انفیلڈ رائفل نے بیسیکلی 31 مئی کی بجائے 10 مئی کو جو وار آف انڈیپینڈنس کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ایک پری پلانڈ تھنگس تھیں، چیزیں تھیں، وہ متاثر ہوئیں، اور مس مینجمنٹ جو ہے وہ کیا لیں کہ اس کی وجہ سے جو وار ہے یہ ہم ہار گئے۔ اسٹوڈنٹ تیسری وجہ اس میں وسائل کی کمی تھی، لیک آف منی تھی۔ مغلز کا جو خزانہ تھا وہ خالی ہو چکا تھا، وہ اسی پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ کسی تاجر سے، کسی مرجنٹ سے جو امیر طبقہ تھا سوسائٹی کا، ان سے وہ قرضہ بھی لے سکیں۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مغلز کے بارے میں کہا جاتا ہے بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے، جو لاسٹ کنڈیشن ہے وار آف انڈیپینڈنس کے وقت، کہا جاتا تھا کہ مغل آرمی کو دینے کے لیے 1 پاؤ چنے بھی بہادر شاہ ظفر کے پاس نہیں تھے۔ اسٹوڈنٹس یہ 1 پاؤ چنے نارملی میرے آج بھی یہ دیے جاتے ہیں ملٹری کے اندر، جب بھی آپ اسٹیٹ آف وار میں ہوتے ہو، 1 ہفتے کے لیے 1 پاؤ چنے دیے جاتے ہیں، 1 ہفتے میں آپ نے 1 پاؤ چنے پہ گزارا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ آف وار میں کنڈیشن ذرا کچھ اور ہوتی ہے، کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہوتا، آپ کو اٹیک بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو انسرٹنٹی ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ کیس وہاں پہ بھی تھا، سولجرز جو ہے وہ ڈس اپوائنٹ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا اس میں وار آف انڈیپینڈنس میں، وہ جوش اور وہ ولوا جو وار آف انڈیپینڈنس میں ہونا چاہیے وہ اس کی کمی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی لنک ہیں کس سے؟ روپے پیسے سے، وسائل سے۔ تو مغل جو تخت ہے، دہلی جو ہے یا مغل خزانہ جو ہے اس وقت خالی تھا، بہادر شاہ ظفر کے پاس بادشاہ کے پاس آرمی کو دینے کے لیے سیلری نہیں تھی، ان کے پاس ان کو دینے کے لیے چنے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں، جو بخت خان بھی آتا ہے جو بیسیکلی بریلی سے آتا ہے دہلی میں، لیکن یہاں سے بھی وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتا، یہاں پہ کنڈیشن دیکھتا ہے میزریبل کنڈیشن ہے، لوگوں کے پاس بہادر شاہ ظفر کے پاس روپیہ نہیں ہے ملٹری کو دینے کے لیے، تو یہ ایک یہاں سے آ کے وہ بھی سٹاپ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کے کلیش بنتے ہیں مرزا مغل کے ساتھ، مرزا مغل جو کہ اپنے انٹرسٹ کے لیے لڑ رہا تھا، وہ وار آف انڈیپینڈنس وہ انڈینز کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، وہ اپنی بادشاہت کے لیے لڑ رہا تھا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ کچھ وجہ تھی جس میں کیا لے کہ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے کہ لیک آف منی تھی، لیک آف ریسورسز تھے،
جس کی وجہ سے یہ وار آف انڈیپینڈنس ہے یہ سکسیسفل نہیں ہو سکی۔ اسٹوڈنٹس 1853 سے 1856 میں ایک کریمین وار ہوتی ہے۔ یہ بیسیکلی جو وار ہے یہ منارٹی رائٹس پہ ہوتی ہے، کرسچین منارٹی رائٹس پہ۔ اسٹوڈنٹ تب جو اگر ہم دیکھیں تو ایج آف ایکسپینشنزم اور کلونیلزم تھی، ہر جو میجر پاور ہے وہ اپنی کلونیاں بڑھانے کے چکر میں تھی، جو کہہ لیں کہ میکسیمم جو ایریا ہے وہ کنٹرول میں لانا چاہ رہے تھے اپنے۔ تو جو کرائمین وار ہے یہ بیسیکلی اگر میپ پہ دیکھیں تو رشیا کے ساتھ آتا ہے، بلیک سی کے دائیں اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ بلیک سی ہے، اور یہاں پہ گرم پانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج بھی رشیا کی طرف سے جو ہے نا وہ انتظامی معاملات رشیا اس کو ہینڈل کر رہا ہے، اور تب بھی جب 1853 سے 56 کی جو وار ہوتی ہے تب بھی جو رشیا ہے اس کریمیا کو سپورٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں جو رشیا ہے یہ ایک سرد علاقہ ہے۔ سائبیریا کا نام آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی سنا ہوگا، سائبیریا ایک سرد علاقہ ہے، اور رشیا کو جو وارم واٹر ہیں، گرم پانی ہے، اس تک رسائی چاہیے تاکہ وہ ٹریڈ کر سکے۔ اس کا پرپس جسٹ وارم واٹر تک ایکسیس ہے، اور کریمیا جو ہے یہ اس کے اگر میپ سے دیکھیں تو آپ کو یہ اس کو وارم واٹر تک ایکسیس دیتا ہے۔ یہ آج بھی ایشو برقرار ہے، اور اس کے بعد رشیا کو گرم پانی تک ایکسیس کے لیے اس نے افغانستان پہ بھی اٹیک کیا 1979 میں، کیونکہ افغانستان سے ہوتا ہوا پھر وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی طرف آتا، پھر یہ جو عربین سی ہے، عربین سی تک بیسیکلی وہ ایکسیس چاہ رہا تھا، اس لیے افغانستان پہ بھی اٹیک کیا۔ تو اسٹوڈنٹس ہم اس کو لنک کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کے ساتھ، وہ اس طرح کہ جب وار آف انڈیپینڈنس شروع ہوتی ہے وہ جو برٹش سولجرز ہیں، برٹش آرمی ہے، وہ کریمین وار پہ محاذ پہ گئی ہوتی ہے، وہاں پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب یہاں پہ میوٹنی یا وار آف انڈیپینڈنس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں سے جو سپاہی تھے، جو برٹش سولجر تھے، وہ واپس آتے ہیں، وہ ایکٹیو تھے، وہ وار میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے، وہ ریسنٹلی جو ہے نا وار لڑ کے آ رہے تھے۔ تو وہ جب یہاں پہ انڈیا میں آتے ہیں تو انہوں نے تیزی سے ایکٹیولی جو ہے نا اس وار آف انڈیپینڈنس کو کور کر لیا، ہینڈل کیا، اس مزاحمت کو ختم کیا۔ تو اسٹوڈنٹ اس طرح یہ کریمین وار بیسیکلی اس کی ایک ریزن بن جاتی ہے کہ جو وہاں سے سولجرز آتے ہیں اس سب کانٹیننٹ میں، اور آتے ہی اس بغاوت کو یا اس وار آف انڈیپینڈنس کو وہ کچل دیتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اس میں جو لیک آف فارن سپورٹ ہے اس میں ہم اس کا بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر نے بیسیکلی ٹرائی کی کہ اپنے نیبر کنٹری سے ہیلپ لی جا سکے۔ فار ایگزامپل اس نے ٹرکی، افغانستان، ایران سے سپورٹ مانگی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور افغانستان نے برٹش کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا جس کے تحت امیر دوست خان نے نیوٹرل ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ وہ اس میں جو انٹرفیرنس ہے اس نے مناسب نہیں سمجھی، اس نے مغل امپائر کو جو سپورٹ کرنا، مالی معاونت کرنا اور اس کے جو معاملات ہیں اس میں شامل ہونے سے اجتناب کیا۔ اسٹوڈنٹس چونکہ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا انڈائریکٹ جو رول ہے وہ چل رہا تھا 1803 سے، یہ کمپنی جو ہے یہ ایکٹیو تھی، اور اس نے اپنا سپائر نیٹ ورک جو ہے وہ بہت سٹرونگ کیا ہوا تھا۔ مغل کورٹ میں دہلی کے اندر ہی کافی سارے لوگ خریدے ہوئے تھے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور پل پل کی جو خبر ہے وہ ان کو ملتی تھی۔ اسٹوڈنٹ جب وار آف انڈیپینڈنس کی پلاننگ ہو رہی تھی، جب وار آف انڈیپینڈنس جاری تھی، تو اس کی جو مغل آرمی کی طرف سے یا انڈین سولجر کی طرف سے جو بھی پلاننگ ہوتی وہ برٹش تک پہنچ جاتی تھی۔
کیونکہ جو برٹش تھے وہ آل ان آل تھے، اس وقت پاور میں تھے، لوکلز لوگ کچھ ملے ہوئے تھے۔ اب لوکلز جو غداری کر رہے تھے ان کو انفارمیشن دے رہے تھے، جس کی وجہ سے جو برٹش کے لیے اس وار آف انڈیپینڈنس پہ یا اس میوٹنی پہ کنٹرول پانا بہت ایزی تھا، بہت آسان تھا۔ اسٹوڈنٹس، اس وار آف انڈیپینڈنس یا میوٹنی کے بعد انڈین سوسائٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے؟ انڈین سوسائٹی کی جو کنڈیشن تھی، اسپیشلی جو مسلمانوں کی حالت ہے، اگر اس کو آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہو تو آپ مرزا غالب کی کتاب یادگار غالب کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگر جو لیڈرز اس وار میں شامل تھے، جھانسی کی رانی، نانا صاحب، اس کے بعد جنرل بخت خان، مرزا مغل، اور ان سب میں اگر یہ کلیبوریشن ہوتا ہے، ایک یونٹی ہوتی ہے، ایک سینٹرلائز جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹرانگ ہوتی، تو ڈیفینیٹلی یہ وار آف انڈیپینڈنس کبھی بھی ناکامی سے جو ہمکنار نہ ہوتی یا ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سینٹرل گورنمنٹ بہت ویک تھی، جو خزانہ تھا وہ خالی تھا، آرمی کو دینے کے لیے بنے ہوئے چنے تک نہیں تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس وار آف انڈیپینڈنس کی ناکامی میں۔ ان ساری کنڈیشنز کو، ان ساری ایک ایپیسوڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے برٹش نے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک روا رکھا، تو اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں، اس کیوس میں سر سید احمد خان کی پرسنالٹی ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ ایک امید کی کرن، روشنی کا مینار ثابت ہوتی ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو لیڈ کیا، اور سب کانٹیننٹ کے اندر ٹو نیشن تھیری یا مسلمانوں کی ایک جو سیپریٹ آئیڈینٹی ہے اس کو مینٹین رکھا، جس نے فردر جو آگے جا کے اسٹرگل موومنٹ کے بعد اسٹرگل موومنٹ کا ایک روپ دھارا، پھر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو کہ پاکستان کے نام سے ہم نے حاصل کی۔ تو یہ ہم حاصل نہ کر پاتے اگر سر سید احمد خان کی پرسنالٹی وہاں پہ نہ ہوتی۔ تو سر سید احمد خان کی جو سروسز ہیں وہ لاڈیبل ہیں، وہ قابل تعریف ہیں۔ So now students, our lecture ended here. If you have any question, any inquiry, any confusions, you may ask me on Google Classroom or in WhatsApp group. So students, کورونا سے بچ کے رہیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔